आप जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। नहीं चल सकता, नहीं रहता। नवाज शरीफ तो अंपायर भी साथ मिला लो, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 11 को लाहौर में भी जीतेगी। इमरान खान चोर है, आपकी जमात गैर मुल्की चंदे से चलती है। कहने को तो लाहौर के एक हलके में बाई इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, लेकिन माहौल ऐसा हो गया है जैसे कौमी इंतखाबात हो रहे हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त सियासी टेम्परेचर बढ़ चुका है और सबकी निगाहें लाहौर के हलका 122 पे लगी हुई हैं, जहां पर अब से तकरीबन 48 घंटे बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे उस नशिस्त के, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी सियासी साख दाव पे लगा दी है। दोनों जमातों ने इस अंदाज से कैंपेनिंग की और इस अंदाज से इसमें अपनी जान लड़ाई जैसे कि उनकी पूरी सियासी साख का मुकाबला है। न सिर्फ ये कि दोनों सियासी जमातों ने अपने आप को, अपने वजूद को और अपने सियासी पोजीशन को इस मुकाबले में दांव पे लगा दिया है, बल्कि अपने कायदीन को भी। कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले के लाहौर और हलका 122 नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और एयाज सादिक का है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि लाहौर और हलका 122 इमरान खान और अलीम खान का है। देखना यह है कि क्या वाकई लाहौर का हलका 122 लाहौर और पाकिस्तान, जैसे कि लग ये रहा है कि ये इंतखाबी नताइज बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है या तहरीक इंसाफ का। अमलन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी और सबसे मुतहर्रिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बन चुकी है। लाहौर के इस इलेक्शन के हवाले से अहमियत तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए भी ज़्यादा है कि सन 2013 का इलेक्शन यहाँ पे इमरान खान ने लड़ा था और जनाब एयाज सादिक ने 2013 के इंतखाबी नताइज के मुताबिक ये इलेक्शन जीता था। इतना बड़ा ये इलेक्शन था कि इसके जीतने के बाद जनाब नवाज शरीफ ने एयाज सादिक को पाकिस्तान की कौमी असम्बली का स्पीकर बना दिया। इमरान खान का तहरीक इंसाफ का इसरार था कि दूसरे हलकों की तरह से लाहौर के इस हलके में भी धांधली हुई है। मुसलसल ये कहा गया कि इमरान खान हारे नहीं बल्कि हरवाए गए। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो नताइज आए और उसका जो फैसला दिया, उससे तहरीक इंसाफ को एक नई कुव्वत मिली, क्योंकि इन इलेक्शन को 2013 के इंतखाबात के नताइज को मुअत्तल कर दिया गया। नतीजा इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने यह निकाला कि हम ना कहते थे कि इंतखाबात में धांधली हुई है। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नतीजा बेज़ाब्तिगियों के हवाले से है, धांधलियों के हवाले से नहीं है, और हम साबित करेंगे कि ये हलका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एयाज सादिक का ही है। इसीलिए एयाज सादिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो गए, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एयाज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ के ज़िमनी इंतखाबात रोकने की इस्तदा नहीं की, और इसके जरिए एयाज सादिक और मुस्लिम लीग नून ने ये कॉन्फिडेंस दिया, ये एतमाद दिखाया कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात जीत जाएंगे। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं कह रहे कि इस हल्के के इंतखाबात को रोका जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब इमरान खान मैदान में उतर गए हैं अब्दुल अलीम खान के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस हल्के में मौजूद है, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत और पूरी हुकूमती क़ुव्वत, चाहे वो विफाकी हुकूमत की क़ुव्वत हो चाहे सूबाई हुकूमत की क़ुव्वत, पूरी की पूरी क़ुव्वत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी क़ुव्वत इस वक्त जमा है हल्का 122 में, जहां पर के इलेक्शन होने वाले हैं। दोनों जानिब से जो गुफ्तगू की जा रही है, ऐसा ही लगता है कि सीन वही है कि नाउ और नेवर, डू और डाई। इसीलिए जो गुफ्तगू हो रही है उसमें किसी किस्म के इखलास की
خلوص کی اور اخلاق کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی، چاہے تحریک انصاف ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان اس سے پہلے بھی جب مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، اس کے قائد اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں تلخی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ تلخی، اور بعض لوگوں کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ زہر گھلا ہوتا ہے۔ میاں صاحب، آپ کو اگر درباری چننی ہے تو کم از کم کوئی عقل مند درباری چن لو۔ بیوقوف اور گھٹیا لوگوں سے عمران خان کے اوپر برا بھلا گھٹیا باتیں کرواتے ہو، اتنے گیدڑوں کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں چھپتے ہو ان کے پیچھے؟ کیوں یہ بیوقوف احمق لوگوں کے پیچھے چھپتے ہو؟ یہ 2 ٹکے کے لوگ جو تمہارے جوتے پالش کرتے ہیں، جاتی عمرہ کی سیاست کو نیست و نابود کر دو۔ تم سب جیل کا مٹیریل ہو، جیلوں کے پیچھے ہو گئے، اس چوروں، ٹیروں، ڈاکوؤں، مانو کرپٹ اور ڈسانس لوگوں کی سیاست کا ستیہ ناش۔ اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی گفتگو سنیں، چاہے جناب عمران خان اور ان کے دوسرے قائدین کی گفتگو کے جواب میں یا اس کے بغیر بھی، ان کی زبان میں بھی جب آپ گفتگو سنتے ہیں، اس الیکشن کیمپین میں بھی آپ نے کئی بار سنا، حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے لا میکرز ہیں، یہ قانون بنانے والے ہیں، یہ ہمارے لیڈرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں لے کے آگے چل رہے ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں۔ جب یہ انٹرنیشنل آوارہ گرد بھٹکتا پھرتا تھا، ہم آمریتوں کو چیلنج کرتے تھے، بھائی عمران خان جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بھائی بڑے ہو جاؤ، بچوں والی حرکتیں بند کر دو، ضدی بچے نہیں بنو، اور لاہور کے شیروں اور بونگے خان کو بتاؤ کہ لاہور جاگ رہا ہے، شیر شیر۔ عمران خان اس وقت اپنے ہوش اور توازن کھو بیٹھا ہے، انشاءاللہ تعالی NA122 میں جیت کر اس کو پاگل خانے داخل کرائیں گے۔ اس پورے پس منظر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حلقہ 122 میں کیا ہو رہا ہوگا، اور اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو اس کی اب حقیقت آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے لیے جاتے ہیں حلقہ 122 میں، جہاں پر ہمارے دنیا نیوز کے لاہور کے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ارسلان، ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کیا ماحول ہے اس پورے حلقے میں؟ ماحول بتائیے، انداز بتائیے، اور کیا تصویر ہے جو کہ اس وقت آپ کو پوری نظر آ رہی ہے اس پورے حلقے میں؟ جی، ماحول کی اگر بات کریں سب سے پہلے جس طرح آپ نے کہا ہے تو ماحول یہاں پر سیاسی درجہ حرارت خاصا بلند ہے، پورا حلقہ جو ہے ایک انتخابی دنگل کی صورت اختیار کر گیا ہے، جگہ جگہ کارکن ہیں، یہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، انتخابی دفاتر کھلے ہوئے ہیں، ہر گلی ہر چوک کی نکڑ پر جو ہے انتخابی دفاتر دونوں جماعتوں کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح چونکہ لاہور میں آج 2 بڑے سیاسی جلسے بھی یہاں پہ ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیل روڈ پر اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے ڈونگی گراؤنڈ سمن آباد میں دونوں جگہوں پہ دونوں جماعتوں نے ایک بڑا کراؤڈ جو ہے اس کو اکٹھا کیا، اور مرکزی قائدین جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اسی طرح اگر مناظر کی بات کی جائے تو سارا دن جو ہے دونوں جانب، جیل روڈ کی جانب اور ڈونگی گراؤنڈ سمن آباد کی جانب، یہاں پر جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے جو کارکن تھے وہ ٹولیوں کی صورت میں پہنچتے رہے، ناچتے گاتے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے۔ اگر سمن آباد کی بات کروں میں، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جلسہ، وہاں پہ بات کروں تو سمن آباد سے ملکہ پکی ٹھٹی، اسی طرح اچھرا بازار، فیروز پور روڈ اور جیل روڈ مزانگ سے پیچھے پیچھے جین مندر چوک سے لے کر سیکریٹریٹ MAO کالج سے اسلامیہ پارک، اسلام پورہ، یہ ساری جگہوں پہ کارکن جو تھے مسلم لیگ نواز کے نظر آئے، وہ آپ جلسہ گاہ کی طرف سارا دن رواں دواں رہے۔ اسی طرح جو ہے اگر بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی تو وہاں پہ جو جیل روڈ کی جانب شادمان، شاہ جمال، گڑی شاہو اور اس کے علاوہ علامہ اقبال روڈ، دھرمپورہ نہر اور جو ریلوے کالونی ہے، وہاں سے کارکن جو تھے ان کے نکل کر وہ جوک در جوک اور لمبی ٹولیوں کی شکل میں ناچتے گاتے جو ہے وہاں پر اپنے جلسہ گاہ کی جو وینیو تھا جیل روڈ وہاں پر پہنچے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ 122 کے اس حلقے میں وہ کون سی جگہیں ہیں، وہ کون سے پاکٹس ہیں جن کو آپ کہیں گے مضبوط گڑھ ایاز صادق کا
یا مضبوط گڑھ علیم خان کا یا عمران خان کا یا تحریک انصاف کا، وہ کون کون سی پاکٹس ہے 122 میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو جیتیں گے ہی جیتیں گے؟ ماضی میں یہ حلقہ جو تھا یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تھا، اس کی اگر بات کی جائے تو اس میں اچھرا میں جو ہے وہ خاصا ہولڈ دکھائی دے رہا ہے مسلم لیگ نواز کا، لیکن اس سے اگر آپ ادھر سمن آباد کی جانب آئیں، اسی طرح آگے پکی چھٹی کی جانب جائیں تو ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن حلقہ وائز اگر بانٹے تو گڑھی شاہو میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا زور ہے، لیکن ریلوے کالونی جو ہے وہ 50-50 کہیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، چونکہ وہاں پہ علیم خان جب ماضی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ خاصا کام کرایا ریلوے کالونی میں، لیکن اس کے بعد جب سردار ایاز صادق کو موقع ملا تو انہوں نے بھی بہت کام وہاں پہ کرایا۔ اسی طرح اچھرا کی جانب اگر آ جائیں، فیروز پور روڈ پہ آ جائیں، جین مندر سے ایک طرف آ جائیں، اسٹیشن کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ سردار ایاز صادق نے خاصا کام کروایا ہوا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ان کا وہاں پہ خاصا رہا ہے پچھلے 2.5 سال میں۔ اسی طرح جو علیم خان ہے وہ نئے نہیں ہے اس حلقے کے لیے، لیکن اب ان کی رہائش یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک ایج ضرور ہے سردار ایاز صادق کو کہ وہ اس حلقے کے رہائشی ہیں، ان سے ملنا نسبتاً آسان ہے بنسبت علیم خان کے، لیکن حلقے میں دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں۔ اس وقت ہے کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت اس حلقے میں کون کون سی شخصیات موجود ہیں جو کہ ان آخری گھنٹوں میں اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی جانب سے کون کون لوگ ہیں؟ جی، مسلم لیگ نواز کی چونکہ انتخابی مہم جو ہے وہ میاں حمزہ شہباز شریف خود لیڈ کر رہے ہیں، وہ تو یہاں پہ موجود ہی ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق یہاں پہ موجود ہیں پچھلے 20 روز سے، ان کے ساتھ جو ہے عابد شیر علی وفاقی وزیر وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد محترمہ ماروی میمن صاحبہ وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں پچھلے 20 روز سے خواتین کے لیے۔ اسی طرح محترمہ شائستہ پرویز ملک جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنڈی سے ملک شکیل اوان جو MNA ہیں رکن قومی اسمبلی وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح لاہور بھر کے جتنے MNA حضرات تھے، جتنے یعنی اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، ان تمام کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھی، حتیٰ کہ تمام جو سابق اراکین اسمبلی تھے ان کی بھی ڈیوٹیاں یہاں پہ لگائی گئی ہیں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے ڈور ٹو ڈور مہم کرنی ہے۔ اب اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو عمران خان کا آج جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ دورہ ہے لاہور کا، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بھرپور انتخابی مہم انہوں نے لیڈ کی۔ اسی طرح ان کے MNA جو ہے شفقت محمود وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے باقی جو مرکزی قائدین جن کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی وہ بھی کل اوکاڑا میں نظر آئے، پہلے وہ ملک سے باہر تھے غالباً، وہ اوکاڑا میں نظر آئے، آج وہ لاہور میں موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے جتنے اراکین قومی اسمبلی وہ بھی موجود ہیں، اور اراکین صوبائی اسمبلی وہ مکمل یہاں پہ جو ہے انتخابی مہم بھرپور طریقے سے ڈور ٹو ڈور مہم چلا رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس سیاسی دنگل کو فتح کیا جا سکے۔ جی واقعی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بہت بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی۔ ہال گرم ہی نہیں گرما گرم ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مقبول تحریک انصاف زیادہ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون لاہور شریفوں کا ہے یا عمران خان کا۔ گو کے مقابلہ صرف اس ایک حلقے کا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت درجہ حرارت پورے ملک کا سیاسی درجہ حرارت اس پورے الیکشن کی وجہ سے اس حلقے کے الیکشن کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ مزید 48 گھنٹے کی اس وقت باقی ہے جبکہ اس کے فیصلہ اور اس کا نتیجہ آنے شروع ہوں گے۔ 48 گھنٹے کے بعد اس کا نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ لمحات جس کا انتظار تحریک انصاف کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ماحول نہ صرف یہ کہ معمول سے بہت زیادہ ہے بلکہ حدت بڑھتی ہی گئی ہے، خاص طور پہ اس کیمپین کے دوران، جس میں ایک جانب جناب عمران خان اور ان کے تمام اہم ساتھی شامل ہو گئے، دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی پوری قوت، سیاسی قوت، حکومتی قوت جناب ایاز صادق کے پیچھے ڈال دی کہ ایاز صادق کسی صورت سے یہ الیکشن جیتیں اور ثابت کریں کہ سن 2013 کا انتخاب بھی انہوں نے دراصل صحیح اور بے ضابطگی کے تحت نہیں بلکہ ضابطے کے تحت اور شفاف الیکشن میں عمران خان کو ہرا کے جیتا تھا۔ اس پورے ماحول میں ایک بار پھر تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ موجود ہے پاکستان کے جہاں دیدہ سیاستدان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد، جو کہ اس کیمپین میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور اپنے روایتی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بلے کو ڈالا جائے۔ نکلو، مرو، مار دو، جلاؤ، گراؤ، اٹھاؤ، اس ملک کے چوروں سے اس ملک کو نجات دلاؤ۔ اگر خاندانی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہو لاہور والوں، نکلو، مرو، مر جاؤ، 11 تاریخ کو بلے کو کامیاب کراؤ۔
بلے کو کامیاب کراؤ، مگر کیوں اور کیسے اور اس انداز سے کیسے، یہ ہمیں خود بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ الیکشن ہو رہا ہے، ایک حلقے کا الیکشن ہے، مگر نکلو، مارو، جلاؤ، مار ان کو کرو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ویسے بھی اگر آپ نے الیکشن جیتے رہے تو جیت جائیں گے، مگر اتنے جذبات، اتنی گفتگو، آخر اس کی ضرورت کیا ہوئی؟ دیکھیں، لاہور میں انہوں نے بدماشی کو عام کیا ہوا ہے اور لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں، ٹیچر سے لے کے، پٹواری سے لے کے، مالخانہ سے لے کے، کمپاؤنڈر سے لے کے سب لوگوں کو انہوں نے جھونک دیا ہے۔ اور شریف آدمی اگر گھر میں دبک کے بیٹھ گیا تو وہ سپیکر جس نے مجھے 2 سال تک سپیکر نہیں دیا اور 2 دفعہ مجھے جہاز سے اتارا گیا، امریکہ نہیں جا رہا تھا میں، کینیڈا جا رہا تھا، امریکن نے اتارا، میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اس نے ایک قرارداد نہیں پاس کی، بس بات سنی اور اس کان سے سنی اور اس کان سے نکال دی۔ خان صاحب، سپیکر کا اسمبلی میں لوگ الیکشن نہیں کرتے پارلیمنٹ میں، کیونکہ سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے، اور جب سپیکر نواز شریف صاحب کی جیب کی چھڑی اور شہباز شریف صاحب کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہوگی تو پھر اس اسمبلی میں کیا عزت ہوگی؟ جس اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ ہوگا، سپیکر ایاز صادق ہوگا، وہ عزت ہی نہیں پکڑ سکتی اسمبلی۔ اور یہ دھرنے کی بنیاد ہے، 126 دن کے دھرنے کی بنیاد ہے عمران خان جو 4 حلقے کی بات کرتا تھا، جو 4 حلقوں کی اس سے پہلے دن سے بات تھی، 3 حلقوں کا نتیجہ اس میں آگے آ کے وہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور 4تھے حلقے کا الیکشن پینڈنگ ہے، اور جو لوگ اس الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کا خود حلقہ 125 محرم کے بعد فیصلہ ہو جانا ہے، اور لاہور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ لوگ خوف کے عالم میں سارے گلو بٹوں کو اگر میدان میں جھونکیں گے تو شریف آدمی کو نکلنا ہوگا۔ لیکن شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ایک مقبول سیاسی رہنما ہیں، آپ کے کہنے پہ لوگ نکل پڑے ہیں، مارنے لگے، مرنے لگے، تو کیفیت تو بہت زیادہ خراب ہو جائے گی نا، یہ تو الیکشن کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ الیکشن بنیادی طور پر یہ بڑے لوگ اچک لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور ہمیں ووٹیں ڈالنے کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ جمہوریت کیا جمہوریت ہے جس میں آپ دیکھیں آئی ایم ایف کل کہہ رہا ہے کہ جناب علی انہوں نے غلط فگرنگ کی ہے، جس میں ہم ایل این جی کے ریٹ نہیں پتہ کر سکتے، 10 جہاز لگ گئے ہیں، جس میں آپ نے اتنے بڑے فیکٹس اینڈ فگر بتائے ہیں نندی پور میں، آپ نے اتنے بڑے وہ قائد اعظم سولر بنا، تو کیا ہم مر جائیں جی اسی طرح ذلیل؟ یہ 5 سال پورے کر دیں، ایک نیا چور آئے وہ نئی چوراہٹ آپ کے قائم کرے، اور یہ خاندانوں کے ہم غلام پیدا ہوں۔ جب تک لوگ نہیں نکلیں گے، مریں گے نہیں، ماریں گے نہیں، اپنی عزت نفس کے لیے زندہ نہیں رہیں گے، اس وقت تک جمہوریت بچتی دکھائی نہیں دیتی اس ملک میں۔ لیکن شیخ صاحب، یہ اب بات کرتے ہوئے آپ کیا یہ جو گفتگو ہے اور جو آپ کی یہ میسج ہے، اس کو تو اب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اب اگر لوگوں کو یہ صورتحال قبول ہے تو آپ بھی اس کو قبول کر لیں اور آپ بھی اپنی گفتگو کو تھوڑا ٹیپر ڈاؤن کر دیں، کچھ اس کو ہلکا کر دیں، تاکہ جو ایک ماحول ہے اس میں کچھ شاید لوگوں کو ٹینشن کم ہو جائے، ورنہ ان کو لگتا ہی ہے کہ یہاں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ٹینشن تو لوگوں کو اتنی ہے، لوگوں کو ہی ہے، حکمرانوں کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے جی۔ ان کی ملیں چل رہی ہیں، ان کے کارخانے چل رہے ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، اور اگر 122 کے حلقے میں، جہاں کے بڑا زبردست الیکشن ہے، اگر 122 کے حلقے میں بلہ جیتا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر عمران خان جیتا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کو عزت ملے گی، ان کے کام ہوں گے، اور یہ سڑکیں اور پل اور سارے چوراہے تو عمران خان کہتا ہے ملک ریاض بھی بنا سکتا ہے، سڑکیں تو پنگ یونگ کی بہت زبردست ہیں، پل تو چیکو سلواکیہ کے بڑے زبردست ہیں، اور بوڈا پاسٹ کے بڑے زبردست ہیں۔ لوگ مر گئے ہیں، لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو گئی ہے، کوئی ان کا منصوبہ بجلی کا آپ دیکھیں، بجلی کے ساتھ جو کچھ آپ نے قوم کو بتایا، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے، میں ایک گلی محلے کا سیاسی ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں جو لوگوں میں آگ ہے وہ کسی راستے کی تلاش میں ہے، اور یہ فیصلہ اس ملک کی سیاست کا چوک اور چوراہے میں ہوگا، جوڈیشل کمیشن نہیں کریں گے جی، اور یہ
پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم نہیں کرے گی, لوگوں نے کرنا ہے. مسئلہ لوگوں کا ہے. جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کا ایک ہی مسئلہ ہے, لوٹو, کماؤ, کھاؤ, لگاؤ, بناؤ, پھر بناؤ اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ. گو کہ نتیجہ آنے میں بھی 48 سے 50, 56 گھنٹے باقی ہیں, لیکن یہ بات طے ہے نا کہ اگر بلہ جیتا تو الیکشن شفاف ہے اور اگر بلہ ہار گیا تو الیکشن شفاف نہیں ہے. یہ بلے والوں نے بھی کہنا ہے اور پھر آپ نے بھی یہ بات کہنی ہے نا کہ اگر الیکشن ہو رہا ہے تو ہار تو سکتے ہیں نا علیم خان صاحب, یہ نہیں ہار سکتے. دیکھیں اگر الیکشن میں گلو بٹ نہ آئیں اور الیکشن میں کوئی جھردو نہ چلے, اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو لاہور میں شام کو دھاندلا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. سو دھاندلی کو روکنا خود نواز شریف کے بہتری میں ہے. نواز شریف صاحب کے وہ سوٹ کرتا ہے. اگر وہ جیت رہے ہیں تو ضرور جیتیں, لیکن وہ جیت وہ نہیں رہے ہیں. اگر اپنی ہار کو وہ جیت میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک سیٹ سے زیادہ, ویسے بھی اسمبلی روکی ہوئی ہے کیونکہ یا صادق وہاں نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ حکومت ہے, نواز شریف جو ہے, آپ کہتے ہیں میں کیوں کہتا ہوں مرو مارو مر جاؤ, میری طرح 9 پارٹیوں کے 1 سیٹر لیڈر ہے, وہ سب کو بلایا جاتا ہے. حالت یہ ہوگی کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی نہیں بدلا رہے, یعنی وہ بھی خورشید شاہ صاحب مجھے اگلے مہینے کی ڈیٹ بتا دیتے ہیں, نوٹس جو بھیجتے ہیں ہمیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سچ عوام کی آواز کو دبانے کے لیے یہ کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور کیا طریقے استعمال کر رہے ہیں. اور ابھی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. اس ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے نواز شریف کی سوائے عمران خان کے اور شیخ رشید کے. باقی جو ہے وہ فرینڈلی تو اتنا عام ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں 2 نمبر کی اپوزیشن ہے. اور جن لوگوں کو لا کے وہ اپنی حمایت میں اعلان کر رہے ہیں وہ بیٹر نہیں کر رہے. مسئلہ لوگوں کا ہے. اور لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ 1 دن کا یا 4 دن کا یا 8 دن کا الیکشن ہے, تو ایسا نہیں ہے. شیخ صاحب آپ سے زیادہ تو انتخابی سیاست کو بہت کم پاکستان کے سیاستدان جانتے ہیں. آپ نے 10 الیکشنز خود نپٹا دیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دھاندلی اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے. اگر بلے کے لوگ, علیم خان کے, عمران خان کے لوگ ہر پولنگ سٹیشن پہ موجود ہیں, مستعد ہیں, سسٹم ہے, الیکشن کمیشن ہے, یہ سارے لوگ ہیں, آپ ایک ووٹ آپ کے سامنے گنا جائے گا, آپ سائن کریں گے. اتنا آسان نہیں ہو سکے گا یہ چیزیں, آپ کی اگر مشنری مضبوط ہے تو. دیکھیں اس کے لیے بڑے سٹیمنے کی اور بڑے ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. تحریک انصاف ایک نئی پارٹی ہے, اس کا پارٹی کا ورکر بڑا انٹرینڈ ہے اور اس میں وہ اتنی گہرائی اور اتنا وین نہیں ہے کہ وہ ان کی بدماشیوں کو دیکھ سکے. ہم نے جس طرح راول پنڈی میں الیکشن میں دیکھیں 9 سیٹیں جیتی ہیں صرف ڈسٹرکٹ, ورنہ پنجاب سارے میں انہوں نے 1 سیٹ جیتی ہے تحریک. ہم ووٹ کے ساتھ گئے جی, ڈی سی او آفس میں بھی ساتھ گئے, پھٹے پہ بیٹھے رہے, باہر بیٹھے رہے, تا وقت ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں خون آلود ووٹوں کو گنتی کروایا ہے. اس میں خون لگتا ہے, جان لگتی ہے. جب میں مارو اور جلاؤ کی بات کرتا ہوں یہ نہیں کرتا کہ میں وہ کوئی میں چاہتا ہوں کہ جذبہ, جوش, ولولہ, ہمت, تناؤ, دباؤ اور اپنی عزت نفس کی زندگی کے لیے ایک ووٹ کی حرمت کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائے. اور اگر لاہور نے اس کو زندہ رکھا تو 11 تاریخ جو ہے پاکستان کی سیاست میں واقعی تبدیلی کا دن ہوگا. ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ اسی طرح جاتی عمرہ کے دھکے کھائے گی قوم. ممبروں کو بھی اس کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور اگر بلہ جیت گیا 11 تاریخ کو, عام آدمی کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا اور عام آدمی کو بھی اہمیت ملے گی اور اس کے بھی کام ہوں گے. لیکن کسی بھی مقابلے میں دونوں حریف میں ایک آدمی تو ہار سکتا ہے نا شیخ صاحب. اس آپشن کو بھی تو ذہن میں رکھیں. چلے آپ کے بقول 5% چانس ہوگا, لیکن 5% چانس میں بھی تو بلہ اگر ہار گیا تو کوئی بات نہیں, ہار گیا تو اگر شیخ رشید قبول کریں گے, شیخ رشید نتائج کو قبول کر لیں گے. میں قبول کروں گا. گریٹ, میں نتائج کو, میں یہاں لاہور میں ہوں, گلی محلے میں ہوں, میں قبول کروں گا. بہت شکریہ. زبردست بات کی ہے شیخ رشید احمد صاحب نے. اگر بلہ ہار گیا تو شیخ رشید احمد صاحب نتائج کو قبول کر لیں گے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد 122 کا سیاسی دنگل لاہور کا نواز شریف, شہباز شریف کا ہے یا عمران خان یا علیم خان کا, یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس کا مزید تجزیہ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک. وقفے سے قبل کم از کم ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا. انتخابی نتائج تو آنے باقی ہیں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب شیخ رشید احمد نے یہ کہا, تحریک انصاف کے سب سے بڑے حمایتی اور سیاسی رہنما جو کہ اس وقت اس کیمپین میں شریک ہیں, کہ نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو, بلہ اگر ہار بھی جائے, علیم خان اگر ہار بھی جائیں گے تو وہ اس نتیجے کو تسلیم کریں گے, صدق دل سے تسلیم کریں گے اور لاہور میں ہی تسلیم کریں گے. ہمارا اصرار تھا کہ نتیجہ کا انتظار ضرور کرنا چاہیے, لیکن جب نتیجہ آ جائے تو اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, اور کم از کم شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ وہ اس کو صدق دل سے تسلیم کر لیں گے. اس کا NA122 کا ماحول آپ کے سامنے ہے, اور سیاست دانوں کی نگاہوں میں یا سیاسی جماعتوں کی نگاہ میں تو فیصلہ دے چکی ہے. تحریک انصاف فیصلہ دے چکی ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت گئی ہے. علیم خان صاحب نے ایاز صادق کو ہرا دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ایاز صادق چوتھی بار اس حلقے سے الیکشن جیت گئے ہیں. لیکن کیا ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ عوام ہی کریں گے. لیکن وہ لوگ جو پنجاب کے سیاسی ماحول کو, پاکستان کے پورے سیاسی ماحول کو کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو کس انداز سے جانچ رہے ہیں, ان کے نزدیک یہ ماحول اس وقت کس قسم کا ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے ڈائریکٹر پولیٹیکل سیل اور پاکستان کے نامور سیاسی تجزیہ کار صحافی جناب افتخار احمد سے. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی یہ اتنا بڑا مقابلہ ہے کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ لاہور کا شہر زندہ دلانے لاہور شریفوں کے ساتھ ہے, نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہے, یا عمران خان کے ساتھ ہے؟ کیا واقعی یہ اتنا بڑا مقابلہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شہر تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد یہ شہر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. اس میں IGI بھی کامیاب ہوئی, لیکن IGI کے اندر جو اہم کمپوننٹ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ تھا اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت تھی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ شہر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. اور آپ لفظ شریفوں کا کہہ رہے ہیں تو یہ شہر واقعی شریفوں کا شہر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ مسلم لیگ نون نے اور PTI نے یہ کوئی بڑی سیاسی غلطی نہیں کی ہے کہ انہوں نے اس حلقے کے مقابلے کو اپنی پوری سیاسی جماعت کی مقبولیت کا مقابلہ بنا دیا ہے, اور پورے پاکستان میں اپنی دونوں نے اس طرح کی سچویشن بنا دی ہے ایز اف کہ یہ فیصلہ ان دونوں کی موجودہ سیاسی مقبولیت کا, یہ کہیں ان کی غلطی تو نہیں ہو گئی ان سے؟ دیکھیں, کوئی بھی سیاسی عمل اگر انا کی بھین چڑھ جائے تو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. سیاست کو سیاست ہی رہنا چاہیے اور اس کو اسی ڈھنگ سے لڑنا چاہیے. اگر آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں تو یہ پھر بہت کھچاؤ کا شکار ہو جائے گی فضا اس شہر کی, اور پھر اس کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن آنے والے ہیں, اور اگر انا کا معاملہ جاری رہا تو پھر یہ دسمبر تک چلے گا, جو میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ بھی شہر کے لیے مناسب نہیں ہوگا, نہ شہر کے رہنے والوں کے لیے مناسب ہوگا, اور نہ ہی پاکستان کی سیاست کے لیے مناسب ہوگا. ایک ہی سوال ہے, میں اس انداز سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایاز صادق الیکشن جیتے تو وہ کس وجہ سے جیتیں گے, اگر ہارے تو کس وجہ سے ہاریں گے آپ کے خیال میں؟ ایاز صادق یہ الیکشن اس لیے جیتیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ کے کوارڈینیٹرز ہیں شہر کے اندر, اور وہ لوگوں کا کام مسلسل کرواتے آتے ہیں, اور کافی علاقوں میں ان کے دفاتر بھی ہیں جو کام کرتے ہیں. اور حمزہ شہباز نے جس طریقے سے اس مہم کو چلایا ہے اور اس کو آرگنائز کیا ہے, وہ بہت ہی مناسب طریقہ کار تھا کہ اپنے سارے ورکرز کو اکٹھا کر لے. اور ایک فائدہ انہوں نے اور اٹھایا کہ چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں لوکل باڈیز کے, اور وہ ٹکٹیں جاری کر چکے ہیں یونین کونسلز کو, تو انہوں نے یونین کونسلز کے تمام جو امیدوار ہیں چیئرمین وائس چیئرمین کو, ان کو کہا کہ ان کو اس حلقے میں آ کے کام کرنا ہوگا, لوگوں میں پرچیاں تقسیم کرنی ہوں گی, لوگوں سے رابطہ کرنا ہوگا, اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہوگا. تو ایک پوری کی پوری سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک حلقے کے اندر کود پڑی ہے, تو یہ وجہ ہوگی ان کی کامیابی کی. اور ناکامی کی وجہ, جس کے امکانات اب کم ہیں, یہ ہوگی کہ ایاز صادق اسپیکر بننے کے بعد اپنے حلقے کے عوام سے وہ رابطہ نہیں رکھ سکے جس کی توقع کی جاتی ہے. اور یہ پاکستان کے تمام اسپیکرز کا مسئلہ رہا ہے, حامد ناصر چٹھا ہوں یا فخر امام ہوں, ان کو بھی یہ پرابلم رہی کہ وہ اپنے حلقے سے وہ رابطہ نہیں رکھ پائے جس طرح کا ایک عام MNA یا عام فیڈرل منسٹر رکھتا ہے. اور اگر علیم خان الیکشن جیتے اور یا وہ الیکشن ہارے, تو وہ اگر جیتے تو کس وجہ سے جیتیں گے, اور اگر ہارے تو کس وجہ سے ہاریں گے؟ علیم خان پرویز الہی کے دور میں وزیر تھے IT کے, انہوں نے اس علاقے میں بہت کام کیا,
اور میرے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی جب وہ الیکشن ہارے، کیونکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ الیکشن ہاریں گے. اس کا تو انہوں نے پیسہ بھی بہت خرچ کیا اور عوام کے کام بھی بہت کیے. اس علاقے کے اندر گلیاں بنوائیں، اس علاقے کے محلے کے بچوں کو نوکریاں دلوائیں، کچی وادیوں کو مالکانہ حقوق بھی دلوائے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسی لہر تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جس کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے. لیکن انہوں نے وہاں پہ اپنا رابطہ جاری رکھا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ان کی دوستی ڈیولپ ہو گئی تھی سیاسی طور پہ، ان کے گھر آنا جانا، خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کا یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ ایک پازیٹیو ان کے ساتھ پوائنٹ جاتا ہے. دوسرا، ان کے پاس جو پیسہ ہے جس طریقے سے وہ خرچہ گیا، ان کے ساتھیوں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے جو پیسہ خرچہ ہے، اگر آپ لاہور آئیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لاہور شہر کے اندر کس حد تک پیسہ خرچہ گیا ہے. اور جب ہم پیسے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ لگتا ہے کہ علیم خان نے خرچہ ہے، کیونکہ بینرز، پوسٹر، فلیکس اور علاقوں کے اندر جو رات دیر تک کی محفلیں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں. یہ ان کی کامیابی کی وجہ ہوگی. اور دوسری اصل میں جو بات ہے وہ عمران خان کا فیکٹر ہے. عمران خان نے بالکل دیوانہ وار جا کے کمپین کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ NA-122 کا جو نتیجہ آ رہا ہے، اتنا کاٹے کا مقابلہ ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کے اثرات آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں، خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اثرات وہاں پہ نظر آئیں گے؟ اس کے رونما ہوں گے اس کے اثرات وہاں پہ؟ بہت گہرے اثرات ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز دیوانہ وار کام کر رہی ہے، کیونکہ ان کو شک ہے کہ اگر ان کو شکست ہو گئی تو پھر یہ پوری کی پوری جو تاش کی انہوں نے جوڑی ہے، پوری کی پوری ایک پتے جوڑتے ہیں آپ، وہ بکھر جائیں گے، کیونکہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. اور جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو بہانہ مل جائے گا، ان کو موقع مل جائے گا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو بڑا یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہو جائے گا، اور اٹ ول گو اگینسٹ دی پاکستان مسلم لیگ نواز. اسی لیے وہ ساری کی ساری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ڈے ون سے جا رہے ہیں کمپین کے اندر. بہت بہت شکریہ جناب افتخار احمد ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. لاہور میں بہت بڑا سیاسی مقابلہ ہوگا اب سے 2 دن بعد، لیکن کراچی میں سیاسی ہوائیں کس جانب چل رہی ہیں یہ فیصلہ ہوگا 3 دسمبر کو، جب کراچی میں بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، جس کے لیے 1500 نشستوں کے لیے مقابلے کے لیے 8000 امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں. اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ MQM اس پورے ماحول کے اندر کے باوجود پورے سیاسی قوت کے ساتھ اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، اور اس کے لیے وہ بھرپور تیاریاں کر رہی ہے. MQM کا مقابلہ ان بلدیاتی الیکشن میں ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. تینوں سیاسی جماعتوں کے ماضی کے حوالے سے جو انتخابی مقابلے کراچی میں ہوئے ہیں، ان کی پوزیشن دیکھی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی MQM کو ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی بڑا مقابلہ دیکھنے میں نہیں آیا. ہاں یہ بات یقینی طور پر ہے کہ سن 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی اس وقت کی سیاسی مقبولیت کی وجہ سے تحریک انصاف نے بہت ٹف فائٹ دی تھی MQM کو. لیکن 3 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے، اور اس کے لیے یہ جماعتیں جو کراچی میں اس سے پہلے سیاسی حوالے سے اپنی پوزیشن منوا چکی ہے، وہ کیا تیاری کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سینئر رہنما جناب عمران اسماعیل، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن جناب نجمی عالم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. عمران اسماعیل صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ سن 2013 کے الیکشن ریزلٹس دیکھ لیں یا وہ بائی الیکشن جو آپ ہارے تھے NA-246 کا کراچی میں جو ضمنی انتخاب ہوا تھا قومی اسمبلی کا، ان کے نتائج دیکھیں تو اس کی بنیاد پر آپ کے کس توقع کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ کوئی بڑی توقع تو شاید اینالسٹ کے نزدیک آپ کو ہونی نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انالیسس جو ہے اس کو بڑا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جہاں آپ معاملات دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے 2013 میں ووٹ لیے تھے، اس میں اگر ہم اس کو ذرا کلوزلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ کراچی سے چوری کیا گیا تھا.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کے کراچی میں ایگزسٹنس نہیں ہے یا ان کے اسٹرانگ ہولڈز نہیں ہیں، لیکن اتنی اسٹرانگ ایم کیو ایم نہیں ہے جتنی سیٹیں کراچی سے اٹھاتی ہے. یہ رشید گوڈل والی سیٹ جو تھی یہ علی زیدی جیت چکے تھے، خود فاروق ستار کی سیٹ بڑی مشکل میں تھی، آخر میں جا کر جتوایا گیا. اور ایم کیو ایم کے جو ایسے لوگ ہیں جو آج بھی بات کرتے ہیں کلوز سرکلز کے اندر، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے جس طرح سے وہ سیٹ نکالی ہے. تو یہ تو ہم نے ساروں کو پتا ہے کہ سیٹ کس طرح ایم کیو ایم نے نکالی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں کیا سٹینس ہے. آج ایم کیو ایم کو کئی علاقوں کے اندر سے اپنے کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے کھڑے کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے 93-94% ہم نے جگہ سے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، وچ از اے بگ ڈیل. اور اس کے اوپر ہماری پارٹی کے اندر رش پڑا ہوا تھا، لوگ لائنیں لگائے ہوئے تھے، ایک ہی کانسٹیٹنسی کے اوپر 4 فارم جمع ہوئے ہیں آج بھی آپ اگر نمبر وائز دیکھیں تو. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ بتائیے، جماعت اسلامی کا ایک زمانے میں بڑا سیاسی اثر ہوتا تھا، لیکن یہ اب کئی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ سیاسی منظرنامے پہ، انتخابی منظرنامے پہ جماعت اسلامی نظر نہیں آتی ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو کیا توقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی پوری طرح اس کراچی شہر میں اپنا کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی اس شہر کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اسٹیک ہولڈر ہے. ہم نے اس شہر کو سرو کیا ہے، اور اس وقت بھی جب ہم اقتدار میں بلدیہ کی صورت میں رہے ہیں تب بھی ہم سرو کرتے تھے، اور آج اگر ہمارے پاس بلدیاتی ادارے نہیں ہیں یا حکومت میں نہیں ہیں تو اس وقت بھی ہم لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے سے، ہم اسکولوں کے ذریعے سے، ہم بیٹھک اسکولوں کے ذریعے سے، ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کر کے، ہم بورنگ کر کے، لوگوں کے لیے کنویں کھدوا کر، اور بے شمار فیسلٹیز ہیں، اپنے ڈائگنوسٹک سینٹرز چلا کر بھی لوگوں کے ساتھ خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. ہم پوری طرح تیاری کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور اب خدا کر کے بلدیاتی انتخاب اب جبکہ اس کا شیڈول آ گیا ہے تو ہم نے پوری طریقے سے نامینیشن فل کی ہیں. پورے شہر میں ہم انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہم نے بہت بہترین ایڈجسٹمنٹ جماعتوں کے ساتھ کی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس مرتبہ جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ جو جن جماعتوں سے ہمارا اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ان کی قوت کے ساتھ ہم اس شہر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوشش کریں گے پوری. نجمی علی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے 8 سال سے تقریباً سندھ میں، اوبیسلی کراچی میں بھی. تو جو کراچی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کراچی کے باسی ہیں، چپا گواہی دے رہا ہے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اتنے سالوں میں کیا ہوا ہے. کس بیس پہ پیپلز پارٹی یہاں پر ووٹ مانگے گی اور لوگوں سے کہے گی کہ آپ کو جتوائے؟ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کراچی کے بڑے مسائل ہیں، بڑا شہر ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی کچھ چیزیں نہیں کی. ہم نے کراچی شہر میں ابھی آپ نے دیکھا کہ میران ہوٹل کا فلائی اوور 3 مہینے میں کراچی کے عوام کو کمپلیٹ کر کے دیا، اور بڑے صحیح طریقے سے کیا. ملیر میں ہمارے فلائی اوورز بن رہے ہیں، گولی مار پہ آپ چاہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ شفیق موڑ جائیں وہاں پہ بڑے کام جو چل رہے ہیں یہ ہر جگہ پہ چل رہے ہیں. لیاری ہے، یہ جو دوسرے ملیر میں ہے، ہم نے یہاں پہ بہت کام کیے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم اپنے پرفارمنس پہ جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کراچی میں بالکل کوئی چیز الٹ دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت اچھی رہے گی. یہ آپ کا خیال ہے کراچی میں پرابلم ہے، ریسورسز کی پرابلم ہے. ابھی پیپلز پارٹی نے لوگوں کے عام جو چھوٹے مسائل پہ ہماری تنظیم کام کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی بیس پہ ہم جائیں گے. اور بہت پر امید ہیں ہم اس دفعہ کراچی کے لاسٹ الیکشن سے زیادہ پر امید ہیں اس دفعہ ہم کراچی کے الیکشن میں. عمران اسماعیل صاحب، اب جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو کراچی آپریشن بھی پوری قوت سے جاری ہے. ایم کیو ایم کے سلسلے میں بڑی سیاسی تحفظات ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وکٹم بن گئے ہیں اس پورے ماحول کے اندر. آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ہوگا یا ایم کیو ایم کو؟ نہیں، اگر اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا. عام عوام اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکے گی. پہلے لوگوں کو انہوں نے مرضی سے ووٹ نہیں ڈالنے دیے. یہ لوگوں کی تصویریں لیتے تھے جو گھروں سے نکلتے تھے نا، جن کو پتا تھا کہ یہ جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا، کمیونٹیز ایسی تھیں، خان کمیونٹی ہے، دوسری کمیونٹی ہے، یہ ان کی تصویریں لیتے تھے لوگوں کی. رات کو ان کو منع کرتے تھے کہ جی آپ نے نہیں جانا، اور جب وہ نکلتے تھے گھر سے ووٹ ڈالنے تو ان کی تصویریں لیتے تھے. آج وہ سچویشن نہیں ہے. وہ سچویشن ڈیفیوز ہوئی ہے. وہ کراچی میں تھوڑا سا لوگوں کو امن کا سانس لینے کا موقع ملا ہے. اب لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے واپس وہی خوف اور ڈر اپنے اوپر مسلط کرنا ہے یا وہ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے بڑی امید ہے کراچی کے لوگوں سے خاص طور سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھرپور ساتھ دیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت جو کراچی ماحول کی وجہ سے جو اس وقت سچویشن ہے، آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے یا ان کو اس کا نقصان پہنچے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ ایکشن مجرموں کے خلاف جو ہو رہا ہے
ہم اس کو 100% سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر مجرموں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں ایم کیو ایم کو نقصان ہوتا ہے تو یہ نقصان انہیں ہونا چاہیے، اور اگر جو ہے وہ امن کے قائم ہونے کے نتیجے میں ایم کیو ایم کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیں تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایم کیو ایم اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھی اور ہمارے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے تھے، ہم اس وقت بھی میدان میں موجود تھے اور ہم نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا تھا، اور آج جب کہ حالات نسبتاً بہتر ہیں تو ہم اب بھی موجود ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر حالات بہتر رہتے ہیں اور انتخابات میں لوگوں کو مہم چلانے کی آزادی ملتی ہے، کوئی آبادی نوگو ایریا نہیں بنتی، لوگوں کو فیئر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں نسبتاً آزادی کے ساتھ لوگ رائے دے سکیں گے، اور اس میں جو نتیجہ بھی ہوگا پھر سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ نجمی عالم صاحب، آپ کے خیال میں کیا کراچی آپریشن کے نتیجے میں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو سچویشن ہے وہ بہت ایکسپوز ہو گئے، ان کے جو کام ہیں مبینہ طور پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں، اس کا ان کو نقصان پہنچے گا، یا یہ کہ ان کا ایک وکٹم کی امیج بنی ہے اس کا ان کو فائدہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کو نقصان؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، فائدہ یہ نقصان کی بات نہیں، یہی آپریشن لیاری میں بڑے زور و شور سے ہوا ہے، جہاں پر ہمارے علاقوں میں بھی ہوا ہے۔ یہ تو کراچی شہر کے لیے، سب کے لیے، اور یہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے کراچی شہر سے بڑے پیمانے پہ دہشت گردوں کا، بھتہ خوروں کا خاتمہ کیا اور کراچی کے عوام کو ایک امن کی سانس لینے کا موقع دیا ہے۔ تو بالکل ہم اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے کراچی شہر سے بھتہ خوروں کو ختم کیا۔ ابھی بھی پولیس آپ دیکھیں مستقل دہشت گردوں کو مار رہی ہے، اس میں تو پورے شہر کا فائدہ ہے، اس کو ہمیں ہمارا یا ایم کیو ایم کا فائدہ کی طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گنڈا یا بدماش یا کوئی بھتہ خور یا ٹارگٹ کلر ہماری پارٹی میں تو وہ پکڑا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کا ہے تو وہ پکڑا جا رہا ہے، تو اس میں تو کسی کے فائدے نقصان کی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل پاکستان تحریک انصاف، جناب حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی، اور جناب نجمی عالم پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔